तस्बीह फातिमा तो पढ़ते हो, क्या तस्बीह अली भी पढ़ते हो? कहा मौला तस्बीह अली क्या है? तो अब इमाम ने तालीम फरमाया कि तस्बीह अली क्या है, और इस तस्बीह के सिलसिले में ये बयान किया गया कि जो शख्स भी तस्बीह अमीरुल मोमिनीन पढ़ने की सआदत हासिल करे, शरफ हासिल करे, तो अल्लाह उसको 1000 बलाओं से महफूज रखता है। अल्लाह उसको 1000 बलाओं से महफूज रखता है। अल्लाह क़यामत में उसे रसूलुल्लाह का हमसाया करार देगा। तो कहा मौला वो तस्बीह क्या? जनाब कुमैल बयान कर रहे हैं कि एक दिन मौला ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के मौला मुझे अपने साथ लेके चले कि आओ कुमैल मेरे साथ चलो। क्या खुशकिस्मत है मौला के असहाब, कुमैल बिन ज़ियाद नख़ई की क्या किस्मत है कि मौला हाथ पकड़ के ये कह रहे हैं आओ कुमैल मेरे साथ चलो। और कुमैल कहते हैं कि मुझे लेके मौला कब्रिस्तान पहुंचे, मुझे लेके मौला वादियुस सलाम पहुंचे, और उसके बाद मौला ने कुछ वाज़ नसीहत शुरू की, कुछ बातें करनी शुरू की, और मरहला ये आया एक जगह आके मौला रुके, गौर से चेहरा देखा और कहा कि कुमैल जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं इसको याद कर लो, इसे अपने हाफिजे में महफूज कर लो। और फिर मौला ने फजीलत इल्म बतानी शुरू की कि कुमैल याद रखो कि साहिबान इल्म की बड़ी फजीलत है। अब यहाँ कई बातें इमाम ने बताई मगर उन्हें आगे भी बयान करना है, लिहाजा यहाँ मुख्तसर करते हुए कि साहिबान इल्म की फजीलत बयान करते हुए एक वो मौका आया, मैं एक सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि इमाम ने कहा कि ए कुमैल याद रखो अहले इल्म की पैरवी करना, अहले सरवत के पीछे न चलना, माल वालों के पीछे न चलना। इसलिए कि माल देखिए वो माल नहीं जो जायज तरीके से हासिल किया गया हो। यहाँ माल की मजम्मत जहां है वहां बात ही है कि जहां माल इंसान को अंधा कर दे, जहां माल इंसान को गुमराही की राह में डाल दे, जहां माल हासिल करने में वो बाई हुक या बाई क्रुक जिस तरह भी आए उसको हासिल करने की कोशिश करे। तो कह रहे हैं कि ए कुमैल अहले इल्म की पैरवी करना, अहले सरवत के पीछे न चलना, इसलिए कि माल इंसान को जिंदगी में मुर्दा कर देता है, इल्म इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखता है, इल्म मरने के बाद भी जिंदा रखता है। ये जवाब तो वो है जो मौला ने जनाब कुमैल को दिया, बल्कि जवाब भी नहीं, खुद इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें इल्म की फजीलत बता रहे हैं। और इल्म की फजीलत बताते हुए जो बात इमाम ने कही याद रखना, उसे अर्ज करने से पहले कि ये कोई इमाम ने यहां बताया कि इल्म की फजीलत क्या है, एक दूसरे मौके पर कुछ नासिबियों ने यह तय किया कि अली को बड़ा दावा इल्म है और पैगंबर ने अली के मुताल्लिक यह फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो आज हम जाके ऐसे सवालात करेंगे कि अली जवाब देने से नऊजुबिल्लाह आजिज आ जाएं। कहा ऐसे सवाल हर एक आदमी एक ही सवाल लेकर आए, चुनाचे 10 लोगों ने या कुछ ज्यादा लोगों ने एक ही सवाल तय किया कि बस जाके एक बात पूछेंगे या अली इल्म अफजल है या माल अफजल है, और मौला इस पे दलील दीजिए कि किस तरह कौन सी चीज अफजल है। पहला शख्स आया उसने आकर सवाल किया या अली इल्म अफजल है या माल अफजल है। मौला ने कहा यकीनन इल्म अफजल है, इसलिए कि इल्म अंबिया की मीरास है, माल कारून की मीरास है। का मौला इल्म अफजल है या माल अफजल है? का इल्म अफजल है इसलिए कि इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है, माल की हिफाजत साहिब माल को करनी पड़ती है। मौला इल्म अफजल है या माल अफजल है? का इल्म अफजल है इसलिए कि इल्म खर्च करने से बढ़ता जाता है, माल इल्म करने से कम होता चला जाता है। मौला इल्म अफजल है या माल अफजल है? का इल्म अफजल है इसलिए कि इल्म के चोरी होने का खतरा नहीं रहता, इल्म के चोरी होने का खतरा नहीं है, माल के चोरी होने का खतरा है। का मौला इल्म अफजल है या माल अफजल है? इमाम ने कहा इल्म अफजल है इसलिए कि इल्म अपने साथ शऊर लेकर आता है, माल अपने साथ गफलत लेकर आता है। इल्म अफजल है इसलिए कि इल्म अपने साथ इंकिसारी लेके आता है, माल अपने साथ गुरूर लेके आता है। इल्म अफजल है इसलिए कि इल्म अपने साथ सखावत लेके आता है, माल अपने साथ बुख लेके आता है। ये इमाम बयान करते चले जा रहे हैं कि इल्म की ये फजीलत है, इल्म की ये फजीलत है, यहां तक कि वो सवाल करते करते थक गए। जब आखिरी शख्स आया जवाब लिया, सर झुका के जाने लगा, इमाम ने कहा ठहर, अगर क़यामत तक मुझसे यही सवाल किया जाता रहे तो मैं इल्म की अफजलियत बताता रहूंगा और हर मर्तबा जवाब पे दलील अलग होगी। तो इल्म है जो तारीकियों से निकालने वाला है, इल्म है जो मारिफत अता करने वाला है, इल्म है जो इंसान को हकीकतन अक्ल अता करने वाला है। साहिबान अक्ल होने के दावेदार बहुत हैं, कुरान बार बार साहिबान अक्ल को खिताब कर रहा है। क्यों गौर नहीं करते? अफला यंजुरून अफला ताक़िलून अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, दिलों पे ताले तो नहीं लग गए हैं? तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? या उलिल अब्सार, ये साहिबान अक्ल को खिताब किया जा रहा है। और अक्ल क्या है? हकीकतन अक्ल क्या है? रातों रात बिजनेस खड़ा कर लिया जाए, अक्लमंद शख्स है, कल तक गरीब था आज बड़ा दौलतमंद हो गया। हमने इनको वतन में भी देखा था और यहाँ यूएई में देखा रहे, क्या कहने साहब बड़ी तरक्की की, अक्लमंद बहुत है। लोग इनसे आके मशवरे करते हैं, वो ये बता देते हैं हाँ फुला जमीन खरीद लो, बड़ा फायदा होने वाला है, इस वक्त फुला बिजनेस के अंदर पैसा लगा दो, बड़े आगे बढ़ने वाले हो। तो लोगों की निगाह में अक्लमंद कौन? अक्लमंद वो जो रातों रात कारोबार खड़ा कर दे, अक्लमंद वो जो गुर्बत से अमीरी का सफर बड़ी तेजी से तय कर जाए, अक्लमंद वो जो ज्यादा से ज्यादा सरमाया जमा कर ले। यह अक्लमंद। देखिए मैंने इससे पहले भी कई मरतबा अर्ज किया, इस्लाम ने रोका नहीं है, इस्लाम ने दौलत हासिल करने से नहीं रोका, दुनियावी तरक्की से नहीं रोका, मगर बस एक बात बार बार बताई कि दुनिया की नेमतों को हासिल करो, मगर इतना ख्याल रहे कि दुनिया में जो कुछ हासिल कर रहे हो उसके मालिक तुम बन के रहना, उसे अपना मालिक न बना लेना। और करना है यानी दुनिया हासिल करो, दुनिया से रोका नहीं है, दुनिया से रोका नहीं, तलब की रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। लेकिन किस दुनिया की मजम्मत की है? वो दुनिया जो तुम्हें आखिरत से महरूम कर दे, वो दुनिया जो तुम्हें अहले बैत से दूर ले जाए, वो दुनिया जो तुमसे ये सरमाया इल्म मारिफत छीन ले। इसलिए कि हकीकतन इल्म हकीकतन अक्ल वो नहीं है जिसे दुनिया वाले अक्ल समझते हैं। ये ठीक है ये सब हासिल करने के लिए, लेकिन हकीकतन अक्ल क्या है? हकीकतन नहीं। जरा आपको करूं कि मैदान महशर में कुछ लोग पुराने नक्शा खींचाए, ये सवाल कर रहा है रब कायनात से, लिमा हशरतनी आमा कद कुंतु बसीरा,
اے پالنے والے مجھے اندھا کر کے کیوں اڑایا؟ میں تو دیکھا کرتا تھا، میری نگاہ تو بڑی تیز تھی۔ کہا ہاں تو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں نگاہ بڑی تیز تھی، دنیا میں لوگ آ کے مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن ہر چیز تجھے نظر آتی تھی، مگر جب ہماری آیات تیرے سامنے آتی تھی، جب ہماری نشانیاں تیرے سامنے آتی تھی، تب تو اندھا ہو جاتا تھا۔ کہا وہاں تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا یا ہم نے تجھے بھلا دیا؟ وہاں تو ہماری نشانیوں سے اندھا ہو گیا یا ہم نے تیری بینائی لے لی، تجھے اندھا کر کے مشہور کیا۔ اور تو حقیقتاً عقل کیا ہے؟ حقیقتاً عقل معصوم فرمانے کیا ہے؟ عقل وہ بیدا بہ الرحمن کہ جس سے رحمان کی عبادت کے راستے ہموار ہو جائے۔ حقیقتاً عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت تک لے جائے، جنت تک جانے کا راستہ آسان کر دے۔ صلوات پڑھیے نا محمد علیہ وسلم۔ اس لیے کہ سب خسارے میں ہیں، سب خسارے میں ہیں سوائے ان کے جنہیں رب مل گیا اور جنہیں رب کے انعامات مل گئے، رب کائنات کے انعامات مل گئے۔ سورۃ العصر کا پیغام یہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل، دیکھیے عرض کر چکا کہ ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ یعنی ایمان، اور عمل، یہ دونوں ہیں پرے پرواز انسان کو بلند کرنے کے۔ عمل مضبوط ہوتا ہے مسائل کا علم ہونے سے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے فضائل کا علم ہونے سے۔ لہذا مسائل کا جاننا بھی ضروری، فضائل کا جاننا بھی ضروری، عقیدہ بھی ضروری، عمل بھی ضروری۔ بلکہ عمل میں اگر کوتاہی رہ جائے تو انسان بعد میں توبہ کر لے، بعد میں اس کے وارث دیکھ لیں کہ کیا چھوٹ گیا ہے۔ اور یہ بھی نہ ہو تو اگر واقعاً کچھ کمزوری ہے، اس سب کے باوجود تو اہل بیت نے یقین دلا دیا کہ ہماری شفاعت بڑھ کے تمہارا ہاتھ تھام لے گی، ہماری شفاعت اس وقت سہارا دے دے گی۔ ہم جو مطمئن ہیں وہ اپنے عمل پہ مطمئن نہیں ہے۔ ہماری نماز بھی کوئی نماز ہے، ہمارا روزہ بھی کوئی روزہ ہے، ہمارا سجدہ بھی کوئی سجدہ ہے، نہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا آیت اللہ بروجردی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، وضو کر رہے تھے، اس سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا، جانے لگا مسجد سے باہر، تو آپ نے کہا، ذہین انسان تھا، سمجھ گیا کہ آیت اللہ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی ہے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور جلدی جلدی میں نے نماز پڑھی ہے اور بھاگ رہا ہوں مسجد سے، تو اسی بات پر مجھے ٹوکنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو بس جلدی سے حاضر ہوا، اتنی بڑی شخصیت نے بلایا، کہا جی حضور، کہا یہ کیا کر رہے تھے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ تیرا باغی نہیں ہوں، میں صرف یہ بتانے کے لیے مسجد میں آیا تھا کہ تیرا باغی نہیں ہوں، جو حق عبادت ہے وہ تو مجھ سے ادا ہو نہیں سکتا، مگر جیسی مجھ سے پڑھی جا رہی ہے ویسی میں پڑھ رہا ہوں، صحیح مسجد میں آتا ہوں۔ تو انسان اپنے عمل کی کوتاہی اور کمزوری کو سمجھے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکال کے آپ بہت سے لوگ سمجھیں کہ چلو جلدی سے چند سیکنڈوں میں پوری کر کے کہ ہم بھی کہہ دیں گے کہ باقی نہیں ہے، بلکہ اس سے پیغام یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میری عبادت بھی کوئی عبادت ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کھاتا ہے وہ اس وقت کہ جب شیطان اسے عبادت کے غرور میں مبتلا کر دے، عبادت کے تکبر میں۔ ایک ہے حسن کا غرور، دولت کا غرور، عمل کا غرور، طاقت کا غرور، جہالت کا غرور، جہالت کا بھی غرور ہوتا ہے، انسانی غرور میں مبتلا ہے، غرور میں۔ لہذا کہا جیسی ہم سے پڑھی جا رہی ہے ویسی ہم پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے اچھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید سجدے کرتے 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 کوئی ایک ایسا سجدہ ہو جائے جو ساری سجدوں کی قبولیت کی ضمانت بن جائے، مگر بھروسہ آپ کی شفاعت پر ہے، بھروسہ آپ کی شفاعت پر ہے۔ میرا عمل وہ مجھ کو نجات نہیں دلا سکتا، مگر آپ ہیں تو آپ کے سہارے، آپ کی شفاعت کے سہارے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اے کمیل، یاد رکھو، ان باتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لو جو میں اب تم کو بتانے والا ہوں۔ الناس ثلاث، اے کمیل، لوگ تین طرح کے ہیں، عالم ربانی، ان میں پہلے وہ ہیں جو عالم ربانی ہیں، پہلے وہ ہیں جو عالم ربانی ہیں، ومتعلم، اور دوسرے وہ ہیں جو طالبان علم ہیں۔ عالم، بعض علماء نے بیان کیا کہ حقیقی عالم کون؟ کہ حقیقی عالم صرف اہل بیت ہیں، حقیقی عالم صرف اہل بیت ہیں، اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی بندے ہیں وہ سب طالبان علم ہیں۔ اب ان میں کسی کا علم کسی کی نسبت زیادہ ہے تو وہ اس کے لیے عالم ہے، پھر ان کے سے زیادہ کسی کا علم ہے تو وہ ان کے لیے عالم ہے، لیکن سب کے لیے جو عالم ہے وہ اہل بیت ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، برہ بن عازب ایک صحابی ہیں جو حدیث غدیر کے راوی بھی ہیں، ان سے مولا ایک دن معلوم کرنے لگے کہ عبادات کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، بات نکلی ہوگی،
تو اس میں تذکرہ آیا تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی تو جب تسبیح ہے شہزادی کونین کی بات آئی تو مولا نے سوال کیا کہ اے برا، تسبیح فاطمہ تو پڑھتے ہو، کیا تسبیح علی بھی پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، کیا تسبیح علی بھی پڑھتے ہو؟ تو کہا مولا تسبیح علی کیا ہے؟ تو اب امام نے تعلیم فرمایا کہ تسبیح علی کیا ہے، اور اس تسبیح کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی تسبیح امیر المومنین پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، شرف حاصل کرے، تو اللہ اس کو 1000 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ 3 فضیلتیں ہیں، 3 انعامات ہیں جو اس کو ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اس کو 1000 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، تیسرے یہ کہ اللہ قیامت میں اسے رسول اللہ کا ہمسایہ قرار دے گا۔ صلوات پڑھیے نا محمد وعلی محمد۔ تو یہ رحمت ہے، رحمت خدا جو بہانے تلاش کر رہی ہے، اور ابواب رحمت اہل بیت ہیں، ابواب ہدایت اہل بیت ہیں۔ اسی لیے معصوم نے بار بار اس بات کو فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے پر، اس مومن پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ جب امام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو امام کے شاگرد، امام کے خادم جناب ابو سلط موجود ہیں جن سے یہ روایت ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آگے بڑھ کے سوال کر لیا کہ مولا کیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے؟ کون سا وہ طریقہ ہے جس سے آپ کا امر زندہ ہو؟ اچھا امر، اب امر کی تشریح آپ کرتے رہیں، یعنی تشیع کو زندہ کرنا، یعنی ولایت اہل بیت کو زندہ کرنا، یعنی اہل بیت کی معرفت کو آگے بڑھانا۔ تو کہا کہ مولا اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے یہ امر زندہ کیا جائے؟ کہا وہ شخص جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور امر کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر دنیا کو ہمارے علوم سکھائے، ہم سے روشنی لے اور پھر اس روشنی کو پھیلائے، ہم سے معرفت خدا لے اور پھر اس معرفت خدا کی طرف بندوں کو دعوت دے۔ تو یہ گویا ہم میں سے ہر ایک کا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کا فریضہ ہے کہ اہل بیت کے علوم کو سیکھیں، اور جب اہل بیت کے علوم کو سیکھ لیں، کسی کو ایک حدیث پتہ چلے، کسی کو ایک پیغام پتہ چلے، کسی کو ایک بات پتہ چلے، تو کم سے کم اس ایک بات کو جتنا ممکن ہو اتنا آگے بڑھائے، اتنا پھیلائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنی اولاد کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے، ان لوگوں کو بتائے جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ مظلومیت یہ ہے ہماری کہ لوگ ہمارے کلام کے حسن سے واقف نہیں ہیں۔ اگر انہیں ہمارے کلام کی عظمت کا، کلام کے حسن کا اندازہ ہو جاتا، انہیں معلوم ہو جاتا، تو یقیناً یہ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، پہچانوانا لوگوں کو یہ ذمہ داری چاہنے والوں کی ہے، اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ پہچانوانا ہمیں ہے، منوانا ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ اللہ نے خود کو منوایا، نہ اہل بیت نے خود کو منوایا۔ اہل بیت نے دعوت دی اللہ کی طرف، معرفت خدا کرائی، اپنی معرفت کرائی، اور اس کے بعد ہر انسان آزاد ہے اپنا راستہ اختیار کرنے میں۔ تو بس حجت تمام ہو جائے، بس بات پہنچ جائے، جو ہمیں پتہ چلا، جتنی روشنی ہمیں ملی، جتنا علم ہم نے حاصل کیا، اس کو بڑھاتے رہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وعلی تو کا مولا وہ تسبیح کیا ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ کہا جو اس تسبیح کو تھام لے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر کیا رحمتیں ہیں، یعنی کتنی بڑی رحمت ہے یہ کہ وہ ہمسایہ رسول اللہ قرار پائے۔ انسان تلاش کرتا ہے اس دنیا میں بھی، جب کہیں مکان بنانے لگتا ہے، جب کہیں شفٹ ہونے لگتا ہے، جب کسی نئے علاقے میں جاتا ہے، تو پہلے یہ تلاش کرتا ہے یہاں کے رہنے والے کیسے ہیں، پڑوس اچھا مل جائے، ہمسایہ اچھا ہو، اس لیے کہ ہمسائے کے ساتھ زندگی گزرنی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے ہمسائے میں اہل بیت ہوں، جسے اہل بیت کا پڑوس مل جائے۔ تو کہا کہ بس ہمارے پیغام کو آگے بڑھاؤ، اور اسی لیے بار بار یہ دعوت دی کہ، اور میں نے آپ کی خدمت میں شروع سے عرض کیا کہ اہل بیت کا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا، یہی اہل بیت کا زندگی بھر وظیفہ رہا، یہی اہل بیت کا زندگی بھر جہاد رہا، اور اس کے لیے کتنی مظلومیت برداشت کی، کتنے ظلم برداشت کیے، ایسی مظلومیت میں زندگی گزری، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ اور واقعاً جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی، ابھی کچھ بات بڑھے گی اس پر آگے، اہل بیت کی جو عظمت تھی، اگر وہ عظمت لوگوں پر کھل جاتی، واضح ہو جاتی، پتہ چل جاتا، تو یقیناً جو عوام ہیں جن کو تاریکی میں رکھا گیا، جن کو معلوم ہی نہیں ہو سکا، جو گمراہی میں رہے اس لیے کہ انہوں نے ان تک بات پہنچ نہیں پائی اور انہوں نے خود جاننے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا اگر وہ جان لیتے۔ لیکن پردے ڈالے گئے، فضائل پہ پردے ڈالے گئے، چھپایا گیا، در سے دور کیا گیا، منحرف کرنے کی ہر کوشش کی گئی، اور نہ صرف پردے ڈالے گئے، نہ صرف چھپایا گیا، بلکہ عالم یہ کہ فضائل کو چھپانا تو ایک مرحلہ ہے، ایسی باتیں ان ہستیوں کی طرف منسوب کی گئیں کہ جس پہ خود اہل بیت گریا کرتے نظر آئے، مولا روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولا گریا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، افسوس تم نے میرا نام ان لوگوں کے ساتھ لینا شروع کیا کہ جن میں فضیلت کا کوئی خانہ ہی نہیں تھا، جن کے پاس کوئی فضیلت نہیں تھی، اور پھر اس شکوے کو بڑھا کے کہا افسوس تم نے میرا نام جگر خارا کے بیٹے کے ساتھ لینا شروع کر دی۔
یہ مولا کا درد ہے، یہ مولا کا کرب ہے کہ ایک طرف اپنوں کی بے وفائی ہے، ایک طرف اپنوں کی نادانی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ شخصیت کیا شخصیت ہیں، یہ کون سی ہستی ہیں، اور ایک طرف دوسرے ہیں کہ جو ظلم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انتہا کر دی ظلم کی، کہ ایسا ظلم کہ خود معصوم کو یہ کہنا پڑا کہ اگر رسول اللہ اپنی اطرت سے، اپنے اہل بیت سے ظلم کرنے کا حکم دیتے تب بھی اتنا ظلم نہ ہوتا جو اس وقت کیا گیا کہ جب ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا تھا۔ تاریخ کی ستم ظریفی ہے، ایسی ستم ظریفی ہے، کہیں کہا گیا کہ نہیں وہ تو ایک جمہوری نظام تھا جو قائم ہو گیا تھا، اور جمہوریت کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں، مجھے اس بات پر زیادہ رکنا نہیں ہے، لیکن جمہوریت کی خرابی کیا ہے؟ جمہوریت میں خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اگر 51 جاہل مل کے ایک جاہل کو منتخب کر لیں تو 49 عالموں کو اسی جاہل کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آپ نے غور کیا؟ عقل مند دانشور ایک طرف ہے، لیکن چونکہ اکثریت ادھر چلی گئی، اسی لیے قرآن کریم نے اکثریت کی مذمت کی۔ اکثرہم غافلون، اکثریت غفلت میں ہے، اکثریت جہالت میں ہے، اکثریت نادان ہے، اکثریت بھٹکی ہوئی ہے۔ ہمیشہ دعوت معصوم پر لبیک کہنے والے کم رہے، اکثریت گمراہی میں مبتلا رہی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارا فریضہ کہ ان علوم کو سیکھیں،